बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 21 सितंबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे के लिए NOC मिल गया। लाहौर से, पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से क्या इतलात आ रही हैं? देखें, मेरे ख्याल में आप लोग ना ये वीडियो संभाल लें, क्योंकि मैं ये सेंस कर रहा हूँ कि मौजूदा हालात में ये जो इजाज़तनामा है, ये जो NOC है, ये इंतहाई गैर मामूली है। जब मैं हालात देखता हूँ, मरीम नवाज़ को जहन में रखता हूँ, मुस्लिम लीग नवाज़ को जहन में रखता हूँ, इस ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखता हूँ और फिर मैं इस NOC को देखता हूँ, जब मैं इनको दोनों को मिला के पढ़ता हूँ और ये देखता हूँ कि हुकूमत किस बदगली में है और तहरीक इंसाफ किस तरीके से एक मोमेंटम बिल्ड कर सकती है या करती हुई नज़र आ रही है, और फिर जब मैं इस NOC की शराइत को पढ़ता हूँ और मौजूदा मंजरनामे को देखता हूँ, तो मुझे फीलिंग वो आती है कि जैसे अगर आपने मछली पकड़नी हो तो आप फिशिंग रॉड के ऊपर कुछ चारा लगाते हैं, बेट कहा जाता है। सही। शिकार करने के लिए जब आप शिकार गाह में एक जाल बिछाते हैं, जब आप किसी परिंदे को पकड़ने के लिए या किसी और जानवर को पकड़ने के लिए जिसका आप शिकार करना चाहते हैं, आप उसके लिए कोई भी एक बेट रखते हैं सामने। आई गेट दैट फीलिंग। देखें, हल्का शहबाज का है, घर मरियम का है और जलसा खान का है। सही। जो सीन्स अभी इस वक्त तक हैं, जो इतलात लाहौर से आ रही हैं और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा से मुमकिन तौर पर हो सकता है, और जिस किस्म का इजाज़तनामा रखा गया ना, इससे आपको ये ज़रूर एहसास हो जाता है कि हुकूमत जो है उसके लिए शायद ये बहुत ज़्यादा अरसे तक के लिए मुमकिन नहीं था। ख़ास तौर पर जो 8 सितंबर का जलसा था, वो जिन हालात में हो गया, अब लाहौर में जलसे की इजाज़त दे देना, वो भी मौजूदा हालात में ये गैर मुमकिन है कि अब वो पर्चों वाला और क्रैकडाउन वाला सिलसिला ना हो। एक क्रैकडाउन अभी शुरू हो चुका है। सही। वो खबरें मैं आपके सामने रख दूंगा। दूसरा, जो इतलात आ रही हैं लाहौर से, वो क्या चल रही हैं, फिर जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से हैवी मशीनरी जो है वो मोटरवे पे पहुंचा दी गई है, और फिर जो टाइम दिया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो टाइम खैबर पख्तूनख्वा को शायद इससे ज़्यादा, अगर इफ़ दे वांटेड टू मेक इट ऑन टाइम, तो उनका जो दिया हुआ टाइम है उसके मुताबिक अगर वो चलेंगे, वो नहीं पहुंच सकते जलसा का। मेरे ख्याल वो लेट पहुंचेंगे, ज़ाहिर है कि देर से पहुंचेंगे। उनको अगर पहुंचना था तो उनको बहुत अर्ली निकलना है। लेकिन पहले आ जाएं इस इजाज़तनामे पे, जो इजाज़तनामा दिया गया NOC। ये NOC 8 सितंबर के जलसे के NOC से बहुत मुख्तलिफ है। ये 22 अगस्त के जलसे के NOC से भी मुख्तलिफ है। ये उससे पहले जो NOCs मिलते रहे और जलसे नहीं होते रहे, उनसे भी बहुत मुख्तलिफ है। ज़हन में रखें कि ये किसी सियासतदान ने बैठकर NOC नहीं दिया जी। ये जो है वो हुकूमत ने NOC, ये इंतज़ामिया ने देना है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने देना है। तो जो डिप्टी कमिश्नर का दिया हुआ इजाज़तनामा है, या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का है, या कोई कमिश्नर बैठकर देखता है, जो सिविल सर्वेंट है वो देखता है, वो सियासी शराइत नहीं डालता। वो एक अमूमी नौयत की शराइत होती है, और वो वही शराइत होती है, अमनो मान वाली। हाँ, वो वही शराइत होती है जो कमो बेश यही शराइत आपको तमाम लोगों को दी जाती हैं। लेकिन उसके आफ्टर मैथ में, जिस तरह 8 सितंबर का जलसा है, ये शराइत दे दी जाती हैं। इन शराइत के ऊपर अमल दरामद ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल के तौर पे नहीं कराया जाता। अगर अमल दरामद ना हो तो उसकी बुनियाद के ऊपर मुकदमात नहीं दर्ज किए जाते, और मुकदमात दर्ज कर लिए जाएँ तो उसके नतीजे में पार्लियामेंट के अंदर घुस के गिरफ्तारियाँ नहीं की जाती कम अज़ कम। सही। ये तो ट्रैक रिकॉर्ड हम समझते हैं ना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड जाकर लोगों से बात करते हैं, ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देखा है। तो ये जो अभी हो रहा है, ये तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, मुख्तलिफ है उस चीज़ से। और उन खबरों की तरफ आने से पहले ज़रा NOC को ज़रा जायज़ा ले लें। इजाज़तनामा है जलसे का 21 सितंबर 2024 को। टाइम इसका उन्होंने पहले 2 से 5 था, वो 3 से 6 कर दिया। PTI जोर लगाती रही रात 11 तक का टाइम दे दें, तो वो टाइम तो नहीं मिला। टाइम उनको मर्जी का नहीं मिल रहा। फिर ढूंढ ढांड के जगह जो है वो ऐसी रखी गई है कि जहाँ की रिंग रोड की तरफ से ज़ाहिर है कि अप्रोच वाइज, अदरवाइज जो लाहौर के लोग हैं, आपने 2-4 रोड्स मेन बंद करनी है, ट्रैफिक चौक करनी है, और फिर आप जलसा गाह को, यानी कि जलसा गाह दे दी, जलसा गाह जाने वाले रास्ते नहीं दिए, जैसे इस्लामाबाद में जी। NOC जो है वो NOC आपको ये बताता है, और NOC के बाद जब आप पूछते हैं इर्द गिर्द कि अच्छा जलसा गाह दे दिया, जगह मुख्तस करके दे दी है, उस जलसा गाह तक, उस जगह तक पहुंचने वाले रास्ते दिए, वो रास्ते जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब आ जाए शराइत पर। शर्त नंबर 3 जो है जी, और उसके बाद वाली कुछ शराइत हैं जिनकी खिलाफ वर्जी अब तय है, यानी कि ये हो ही नहीं सकता कि इनकी खिलाफ वर्जी, कोई भी सियासी जमात
اس کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں. کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اس کے اوپر آپ یہ شرائط ڈال کر اس کی ذمہ داری فکس کرنے کا سوچیں گے یا پھر سوال بنائیں گے. پھر یہ جو چل رہی ہے نا کچھ خبریں لاہور سے, وہ اس معاملے میں آپ کو بتاتی ہیں کہ چیزیں کس طرف موو کر رہی ہیں. آ جائیں جناب, پہلے میں ذرا آپ کے سامنے جو ہے نا وہ جو شرائط ہے کہ جلسہ گاہ کا, پہلے تو کہ جلسہ گاہ کہاں ہے, اس کا ٹائم کیا ہوگا. اس کے بعد آ جائیں جناب جو پوائنٹ نمبر 2 ہے, منتظمین سٹیج سیکیورٹی, خواتین اور مردوں کے انکلوجر کی سیکیورٹی, بھگدڑ کو روکنے قابو کرنے کے اقدامات اور مناسب پارکنگ کا انتظام پرائیویٹ سیکیورٹی اور رضاکاروں کے ذریعے یقینی بنائیں گے. تو یہ عموماً انہی کے پاس ہوتا ہے جو جلسہ کرا رہے ہوتے ہیں, وہی انتظام کرتے ہیں. پھر آگے جو پوائنٹ ہے, جو تیسرا نقطہ ہے اس اجازت نامے کا, وہ ایک انتظامیہ لاہور کی, وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر سے معافی کا مطالبہ کر رہی ہے, عوامی معافی کا. پہلی مرتبہ مطلب اگر یہ تو آتا نا عظمہ بخاری کی طرف سے آتا, وہ اس کو جاری کرنے والی ہوتی, وہ مریم نواز نے جاری کیا ہوتا, وہ یہاں سے وفاقی حکومت میں سے کسی نے, یہ نون لیگ کے کسی وزیر نے, کسی مشیر نے, کسی نون لیگ کے کھڑپینچ نہیں کہنا چاہیے, سیاستدان نے جو ہے وہ کیا ہو, کیونکہ جلسہ لاہور میں ہے تو اس لیے لاہور کا اثر این او سی جاری کرنا ہو تو پھر اس میں یہ شرط ہے تو بنتا ہے. لیکن اب اگر سوال تو ہے نا کہ اگر جو علی امین گنڈا پور ہے وہ پہنچ پائیں گے جلسہ گاہ اسٹیج پر پوچھ پائیں گے یا نہیں, اور اگر وہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اس شرط کی خلاف ورزی نہ ہو, یہ طے شدہ بات ہے. ہیلی کاپٹر یوز کر لیں وہ اس نے ہونا ہی ہونا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جلسے کے دوران 8 ستمبر 2024 کو اسلام آباد میں کی گئی تقاریر پر عوامی طور پر معافی مانگیں گے, یہ شرط رکھی گئی. واہ, اچھا, تو یہ اس کی ہر شرط چیخ کر بتاتی ہے کہ اس اجازت نامے کی خلاف ورزی ہوگی. صحیح. لیکن یہ غیر معمولی ہے, یہ پھر بھی اجازت نامہ غیر معمولی ہے. آگے آ جائیں جناب, شہر سے باہر سے آنے والے جتھے روزمرہ کے معمولات میں خلل نہیں ڈالیں گے. صحیح. جلسے کے دوران ریاست مخالف یا اداروں کے خلاف نعرے بازی یا بیان بازی نہیں کی جائے گی, ہونے بھی نہیں چاہیے. اسلام آباد جلسے میں نفرت انگیز تقاریر کے الزام میں زیر سماعت تمام افراد کو جلسے میں شرکت یا سٹیج پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو تمام جو افراد ہیں جن کے اوپر مقدمہ ہے, اس میں وہ جو نامعلوم کا ہوتا ہے نا, ایک فگر ڈالا وہ ہوتا ہے, اسی کے اندر ساری کہانی موجود ہوتی ہے. صحیح. اور 50 سے زائد نامعلوم افراد تھے. 50 جو نامعلوم تھے اس میں آپ شک کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کے اوپر بھی سوال اٹھا سکتے ہیں. یہ ہماری سیاست کا بھی ویسے بھی پرانا ہتھیار استعمال کرتے ہیں, پولیس کا ایک پرانا جو ہے وہ ہے طریقہ کار. پھر آگے جناب یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد جلسے میں نفرت انگیز تقاریر کے الزام میں جو جتنے بھی افراد ہیں وہ نہیں آ سکتے اسٹیج پہ. کوئی اشتہاری ملزم جلسے میں شرکت یا اسٹیج پر نظر نہیں آئے گا. بصورت دیگر ان کی گرفتاری میں تعاون جلسہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی, اور اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو ان کے اوپر معاونت کا مقدمہ درج ہوگا ان کے اوپر. پھر جلسے میں کوئی افغان پرچم نہیں لہرایا جائے گا, اور کوئی افغان پیڈ افرادی قوت جلسے میں نہیں لائی جائے گی. صحیح. اب یہ معلوم ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ہوتا نہیں ہے, جان بوجھ کے پیسے ڈالیں, لیکن اب آپ درمیان میں کیسے میک شور کر لیں گے کہ وہ بندہ اس کو دے کے بھیج دیں. ہاں, آسان طریقہ ہے پبلک سبوتاژ کرنے کا. ظاہر ہے کہ ایک اوپن فورم ہے. پھر آگے چلیں جناب, منتظمین جو ہیں وہ متعلقہ سپرنٹینڈنٹ پولیس اور ایس پی ٹریفک پولیس سے رابطہ کرنے کے لیے فوکل پرسنز نامزد کریں گے. ٹریفک اور سیکورٹی انتظامات یقینی بنائی جا سکے گی. پھر منتظمین یہ کریں گے, وہ جو بیسیکلی انتظامی نوعیت کی شرائط ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد جو سیاسی نوعیت کی شرائط ہیں ان کے اوپر آ جاتے ہیں. پھر وہ ظاہر ہے کہ ارد گرد بیرونی دیوار پر کانٹے دار تار, ٹینٹ شیٹ کنات جو ہے وہ نصب کریں گے منتظمین خود جو ہے. پھر ساؤنڈ سسٹم کا استعمال پنجاب ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن ایکٹ وغیرہ اسی کے تحت ہونا چاہیے. پھر کسی کو زبردستی کاروبار بند کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا, بالکل درست ہے. کوئی جلوس یا ریلی سڑکوں گلیوں میں نہیں نکالی جائے گی. اب یہ ایک کوشچن ہے کہ اس کے بغیر کیسے اڑ کے آئیں گے سارے سپر مین لوگ, یعنی کہ کیسے آئیں گے؟ اسی طریقے سے آتے ہیں نا, ٹولیوں کی صورت میں آتے ہیں, گاڑیوں پہ بیٹھ کر آتے ہیں. اپنی یو سی سے لوگ آتے ہیں, پھر اپنے پنجاب اسمبلی کے حلقوں سے آئیں گے, نیشنل اسمبلی کے حلقوں سے آئیں گے, وہ تو ایسے شرکت کرتے ہیں. تو جو میاں صاحب نے اپنے جلسوں کے وہ سڑکوں کے طوفانی دورے کیے تھے کیمپین کے بجائے, وہ جو رک کے چل رہے تھے, جان کے روک لیتے تھے جی, پیچھے سے آنے والی ٹریفک بھی لکڑ کے ساتھ ہی ہے ساڈے.
اچھا آگے جناب، اسلحے کی نمائش سختی سے منع ہوگی، بالکل ٹھیک ہے. کسی بھی مذہبی گروہ، پارٹی، فرقے کے جذبات کو مجروح کرنے والی کوئی بات نہیں کی جائے گی. کسی کو بھی ڈنڈے لے کر جلسے کے مقام پر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بالکل درست ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈنڈے جو ہیں، اگر جھنڈا ہے تو جھنڈا تو ڈنڈے کے اوپر ہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جھنڈا لانے کی اجازت نہیں دینی، سیدھا سیدھا لکھ دیتے. تو اب سروں پہ باندھ دیں گے، گلے میں ڈالیں گے، اس کے علاوہ لو. آپ مجھے پتہ ہے آپ چاہت فتح علی خان کے گانا یاد کر کے ہنس رہے ہیں. اچھا جی، اسلحے کی نمائش، آتش بازی نہیں ہوگی. جلسے کے اعلان کے لیے کوئی موبائل وین یا کوئی اور گاڑی استعمال نہیں کی جائے گی. منتظمین کی جانب سے لاہور رنگ روڈ، کانا کے باہر کوئی استقبالیہ ڈیسک قائم نہیں کیا جائے گا. اگر ضرورت ہو تو ضلعی پولیس نامزد مقامات پر استقبالیہ ڈیسک قائم کرنے کی یعنی ساتھ میں معذرت کے ساتھ یہ شرائط انتظامیہ شرائط لگا رہی ہے، پاکستانی انتظامیہ لگا رہی ہے. یہ جو شرائط ہیں، ان شرائط کے اوپر ساتھ میں یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جلسے میں آنے والے ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کیا شرائط ہے. تو اگر وہ استقبالیہ ڈیسک نہیں ہوگا تو ان کو شرائط کیسے بتائیں گے؟ اچھا آگے آ جائیں. میں اس کا کیا سلوشن بتاؤں، بڑا سخت سلوشن. آگے ہے جناب اپنا اشتعال انگیز گستاخانہ نارے لگانے کی اجازت نہیں ہوگی. کسی بھی شہر کے اندر یا کسی دوسرے ضلع سے جلسے میں شرکت پر مجبور نہیں کیا جائے گا. یہ بالکل درست ہے. اور یعنی کہ جبری بھرتی، جلسے کی جبری بھرتی. دیکھیں نا، آپ بریانی کے لالچ میں کسی کو لا رہے ہیں، موٹر سائیکل کی لالچ میں کسی کو لا رہے ہیں، آپ جنت کے ٹکٹ کی لالچ میں کسی کو لا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ پرنٹڈ شرٹس اور کپڑے جو ہے وہ دینے کی لالچ میں 5,000 گاڑیوں میں بھر کے لا رہے ہیں. یہ سیاسی جماعتوں کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ ماضی میں دیکھ جو ہے نا وہ آئیں، تحریک انصاف کو بالکل اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی اور کے لیے اسپیسیفک. اچھا پھر آ جائیں جناب، کسی بھی سیاسی مذہبی پارٹی یا کسی ملک سے تعلق رکھنے والے فرد کا پتلا یا جھنڈا جلانے کی اجازت نہیں ہوگی. آنے والی گاڑیوں کے لیے پارکنگ کا علاقہ ٹریفک پولیس نامزد کرے گی. شادرے کر کے کہنے کہ سارے لوگ پیدل سارے جہاں سے پیدل جائیں. اور جتھوں میں نہیں جانا، اکیلے کے لیے جانا. پھر جناب پارکنگ، اس کے بعد فول پروف سیکورٹی یقینی بنانے کے لیے ضلعی پولیس کے ساتھ تعاون کریں گے. کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی. جلسے کے احاطے اور ارد گرد کا سیکورٹی انتظام منتظمین کی ذمہ داری ہوگی. منتظمین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ دوسرے ضلع سے آنے والے کارکنان شرکا اجازت نامے کی شرائط پر پابندی کریں. تو وہ ان شرکاء کو اور اجازت نامہ بتانے کے لیے استقبالیہ ڈیسک نہیں لگا سکتے، لیکن یہ میک شور کرنا ہے کہ وہ اس کے اوپر پابندی کریں. اس بات کو منتظمین یقینی بنائیں گے کہ تمام شرائط پر عمل کیا جائے اور کارکنان شرکاء جلسے کے بعد پرامن طریقے سے منتشر ہوں، اپنے مقامات پر واپس جائیں. کسی بھی ناگہانی واقعے کی صورت میں منتظمین کو ناگہانی واقعہ انفورسین، جس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی نہیں. پھر کسی ملزم کی، کسی مجرم کی، کسی اشتہاری کی کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو بیان، یعنی کہ مراد سعید، عمران خان اور عمران خان تو اشتہاری تو نہیں، مجرم تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہی کیا ہوا ہے نا کہ ان میں سے کسی کی بھی. تو جلسہ کس کا؟ چاہت فتح علی خان کا، عمران خان کا جلسہ. اگر اس بندے کا میسج نہیں ہونا تو پھر کس کا ہونا؟ پھر آگے جناب، پھر خطرے کی اطلاعات کے پیش نظر منتظمین کو دوبارہ خبردار کیا جاتا ہے اور پرزور مشورہ دیا جاتا ہے کہ حفاظت کے لیے جلسے کے مقام کے اندر اور باہر تمام ضروری احتیاطی تدابیر کر لیں. اچھا اب یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اس NOC کی یہ کوئی نہ کوئی شرط جو ہے وہ تو بریچ ہونی ہے. مجھے تو لگتا ہے 90% بریچ ہونی. ہاں زیادہ تر یہی ہونا ہے، کیونکہ دیکھیں نا عوام ہے نا، پبلک گیدرنگ ہے، کتنا ایک فالو کروا سکتے ہیں. خاص طور پہ یعنی کہ علی امین گنڈا پور سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اگر وہ پہنچ جاتے ہیں اسٹیج کے اوپر تو وہ تقریر کریں گے اور وہ وہاں پر کہیں گے کہ میں مریم نواز آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں فلاں سے معافی مانگتا ہوں. تو وہ یہ تو کرنے نہیں لگے. وہ تو PTI کا قانونی ٹیم نے بھی کہہ دیا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ چارہ ہے نئے مقدمات کا اور نئے کریک ڈاؤن کا. مجھے تو یہ فیلنگ، آئی گیٹ دیٹ فیلنگ کہ اگر 8 ستمبر کے جلسے کے بعد آپ سٹنگ پارلیمنٹیرینز کو ان کے لاج سے نہیں، راستے سے نہیں، کسی مارکیٹ سے نہیں، کسی ریسٹورنٹ سے نہیں، کسی شادی کی تقریب میں نہیں، اپنے حلقے جاتے ہوئے یا آتے ہوئے نہیں، کسی ٹول پلازا پر نہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر لائٹیں آف کر کے، بتیاں بجھا کے، اندر جا کے سرچ آپریشن 4-5 گھنٹے کر کے آپ لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہاں تو آپ پنجاب پولیس کے ہاتھ میں ہوں گے سارے. پھر اس کے بعد جناب عظمہ بخاری صاحبہ جو ٹویٹس کر رہی ہیں اور جو خبریں کہ لاہور بغیر اجازت کارنر میٹنگ پر 20 سے زائد PTI کارکنان گرفتار، کارکنان کا پتھراؤ، پھر فائرنگ کا بھی کہا گیا کہ وہ ہو رہی ہے.
پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے پشاور موٹر وے پر ہیوی مشینری پہنچا دی گئی ہے اور تقریباً کوئی پشاور 50 آتی ہی کے پی سرحد میں، تو 50 جو ہے وہ ہیوی مشینری جو ہے وہ شاول اور اپنا جو کرینز اور دوسری چیزیں ہیں کنٹینر ہٹانے کے لیے. تو کنٹینر اگر این او سی دے دیا گیا ان دا فرسٹ پلیس لگے گا کیوں؟ یہ تو خود جان بوجھ کے پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس کو بنایا جائے. میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ یہ جو کنٹینر اور یہ شر پسندی ہے نا، کنٹینرز اور شر پسندی، یہ پی ٹی اے نے خود لگائی ہے. اچھا، اس پر میں نے کوٹ پوائنٹ میں کیا تھا کہ یہ جو کنٹینرز ہیں نا، یہ صرف لاہور دیکھنے آئے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم آئے ہیں تو چلے لاہور دیکھ کے لاہور سے لوگ کر رہے ہیں نا کہ کس طریقے سے کنٹینرز وغیرہ پکڑے گئے ہیں. بہرحال اس کے بعد عظمہ بخاری نے کہا کہ تحریک فساد کے غنڈوں نے ابھی سے سڑکیں بند کر کے جلاؤ گھیراؤ شروع کر وہ کیوں کریں گے جنہوں نے جلسہ کا پہنچنا ہے؟ ہاں، وہ کامن سینس وہ اس کا کہہ رہے ہیں. پھر ایک خبر جو ہے وہ پولیس ذرائع سے آئی ہے، ڈینجرس. وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے مفرور 3700 ملزمان کو لاہور جلسے کے موقع پر گرفتار کرنے کا فیصلہ. پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. کون سا ایسا پنجاب پولیس کا سیانہ اور لائق آدمی ہے جو 3700 لوگوں کو شکل سے پہچانتا ہوگا؟ وہ یہ ایک سائنس ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ گرفتاریاں کی جائیں گی. ٹیمیں پنجاب تو یہ مفرور ہیں، ان کو پہلے گرفتار کر لیں اگر اتنی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے. ہاں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جلسہ گاہ کے حوالے سے اسپیسیفک کہا گیا. تو یہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی لڑائی چل رہی ہے، حکومت کو بھی احساس ہے اس بات کا کہ کتنے وقت تک جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. کچھ اس قسم کے واقعات جب ماضی میں ہوئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کی بنیاد کے اوپر کچھ پابندیاں مزید لگ گئیں. تو ابھی جو آپ کی جو رائٹ ٹو اسمبل ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے، اس کے اوپر شاید میرا خیال ہے کہ آج کل وہ قانون سازی اور اس کے معاملات بھی چل رہے ہیں. وہ تو مرضی ہے، چٹکی بجاتے ہیں، مرضی کی کر لیتے ہیں. ہاں، اور بھی بہت کچھ چل رہا ہے. لیکن یہ ان اینی کیس یہ ایک بہت ہی غیر معمولی جو ہے وہ اجازت نامہ ہے. یہ کوئی نارمل اجازت نہیں ہے. پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس اور جو لوگوں میں غم و غصہ ہے اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ جس قسم کی رکاوٹیں ہیں اور یہ جو ماحول بنا رہی ہے حکومت، اس کے بغیر اگر یہ نہ ہو پھر تو آپ یوں سمجھیں کہ امڑ آئیں گے لوگ. اور یہ عمران خان کی اس محنت کا بھی دیکھنا صلہ کیا ملتا ہے جو انہوں نے زمان پارک میں وقت گزارا تھا جب پی ایم ہاؤس سے نکلا. ہم دیکھتے ہیں ظاہر ہے رسپانس لاہور کیسے کرتا ہے. تو ٹائم دیکھنا ہے نا کہ اس وقت میں اور مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. لیٹس سی کہ کتنا بڑا کراؤڈ جو ہے وہ آتا ہے، پہنچ پاتا ہے. اور پھر حکومت کے جو وائبس، آئی ہوپ آئی ایم رانگ، میری امید ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں. اور حکومت نے سنجانی جلسے کے بعد سیکھا کیا ہے، یہ بھی اس میں نظر آئے گا. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.